अजीज दोस्तों, ये होना आपकी खिदमत में हाजिर है। हमने अपनी पिछली वीडियोस में तहकीक और तदवीन का बाहमी रिश्ता इस मौजू को बारीक बिनी से जान लिया है। आज हम बात करेंगे सेहत इमला, यानी इसे रस्मुल खत के नाम से भी पहचाना जाता है। हम इसके बारे में जानेंगे, यानी सेहत इमला किसे कहते हैं, इसके क्या बुनियादी मकासद होते हैं और ये क्यों कर इस्तेमाल की जाती है और इसका बुनियादी फर्ज इंसानी जिंदगी में मुआशरे में कौन सा अदा करने का बुनियादी इसके जिम्मे होता है। हम अगर बात करें यानी मजमूई तौर पर सेहत इमला में, यानी इस लफ्ज से हमें फौरन पता चल जाता है कि ये लफ्ज क्या है। इसकी जो बुनियादी जो लवाजमात है वो जो लिसानियात के हवाले से है, यानी लिसानियात वो जुबान है, वो कोई भी है, वो उर्दू है, वो पंजाबी है, वो हिंदी है, वो अंग्रेजी है, कोई भी है ना, इसका ताल्लुक उस जुबान से होता है वो जो तहरीरी सूरत में लिखी जाती है। क्योंकि आमतौर पर हमने ये चीज जान ली है कि जुबान का ये निशानात का मजमुआ है, यानी वो क्या निशानात का मजमुआ कहलाती है। और वो जो निशानात हैं वो आमतौर पर जब तहरीरी सूरत में लिखे जाते हैं ना, तो उसके कुछ असूल व ज़वाबित होते हैं, उसका कायदा कानून होता है। जब उस कायदे कानून के मुताबिक हम उसकी अदायगी करेंगे, उसको बुनियादी तौर पर कायदों के मुताबिक सफ़ा करतास पर लिखेंगे, और वो क्या वो रस्मुल खत की एक निशानदेही बेहतरीन मिसाल है। यानी अगर बात करें रस्मुल खत किसे कहते हैं, ये रस्मुल खत से मुराद है कि इजहार के लिए मखसूस निशानात या अलामतें या नकूश होते हैं। यानी इसको हम लिख भी लेते हैं ताकि आसान से, यानी रस्मुल खत से मुराद क्या है, यानी मुराद क्या इजहार के लिए जो मखसूस निशानात हैं, अलामतें हैं या नकूश कह रहे हैं। नकूश नक्श की जमा होती है। यानी अब ये बात कर ले तो हमें ये आसानी से समझ लग जाती है कि रस्मुल खत जो लिखने का जो तरीका है उसका बुनियादी वो क्या है, वो इजहार करने के जो मखसूस निशानात हैं, अलामतें हैं या नकूश हैं, वो क्या है वो सेहत इमला और रस्मुल खत की बुनियादी तौर पर निशानदेही करती है। हम आम तौर पर कहते हैं अगर कोई दूर शख्स खड़ा है तो वो आपको आवाजें दे रहा है, उसकी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाती, तो हम अलामत के या निशान के एतबार से क्या करें, वो बंदा दूर से हमें हाथ ही ना करेगा और हम फौरन समझ जाएंगे वो बंदा मुझे बुला रहा है, वो ऐसे करेगा। यानी ये क्या है, एक निशान है, ये अलामत है, और फौरन समझ जाते हैं कि बंदा हमें बुला रहा है। या आमतौर पर देखते हैं वो दुनिया के अंदर ऐसे भी मौजूद अशखास हैं जो बोल नहीं सकते, ये कुदरत की तरफ से ये क्या है उनके लिए एक बहुत बड़ी निशानी भी है, हमारे लिए भी है। वो क्या कहते हैं जब उनको प्यास लगती है तो वो क्या वो पानी कहते हैं तो वो ऐसे करते हैं, तो हमें फौरन पता चल जाता है वो क्या हमें पानी पीने के लिए मांग रहे हैं। या कोई शख्स दूर खड़ा उसकी आवाज मुझ तक या आप तक नहीं पहुंच पा रही, वो पानी मांग रहा है, तो फौरन वो दूर से ऐसे करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो क्या वो पानी मांग रहा है। वो क्या ये अलामत निशान यानी नकूश के हवाले से किसी मिसाल भी है। अब यही बात है, वो जो इशारा किया जा रहा है यानी जो निशानात है, अलामतें हैं या वो नक्शे वो छोड़े जा रहे हैं। अब वो क्या कहते हैं, वो किसी भी ख्याल को तहरीरी सूरत देने के लिए जो अलामतें, निशानात या नकूश बुरुए कार लाते हैं, उनको क्या है वो रस्मुल खत यानी उस जुबान का कहलाता है। यानी आप इसको आप लिख भी लेते हैं मजीद आसानी के लिए ताकि तलबा आपको आसानी से समझ आ सके। यानी किसी भी ख्याल को वो जो ख्याल जहन में है, जो किसी मुसन्निफ के किसी शायर के ज़हन में आ चुका है, वो मुझे नहीं पता, वो आपको नहीं पता, वो कैसे पता चलेगा, वो तहरीरी सूरत में। ये किसी भी ख्याल को तहरीरी सूरत में लाने के लिए जो खास क्या वो असूल ज़वाबित होते हैं, वो क्या वो खास ये वाले ये निशानात हमारे पास आ गए, वो हमारे पास अलामतें, वो हमारे पास ये नकूश आ गए। यानी खास अलामतें, खास नकूश या खास निशानात जो उस जुबान के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो क्या वो रस्मुल खत कहलाता है। हमें रस्मुल खत का भी पता चल गया, सेहत इमला के हवाले से बुनियादी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो गया। अब क्या है रस्मुल खत क्या है, ये आम तौर पे क्या होता है कि अल्फाज को मिलाकर पेश करना, वो क्या होता है वो रस्मुल खत कहलाता है। यानी अल्फाज को मिलाकर पेश करना कह ले या लिखना कह ले या सफ़ा करतास पे
صفحہ کرتاس کا زیب تر کرنا کیا وہ کیا ہے، وہ رسم الخط یا صحت املا کا بنیادی موقف ہوتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، تاکہ موقف کیا وہ دوسروں تک پہنچایا جا سکے۔ جو مصنف کے خیالات ہیں وہ اپنے معاشرتی لحاظ سے، وہ دیگر کے لحاظ سے، وہ تمام کے تمام کیا ان پر پہنچانا ہے۔ اب اگر بات ہم ایک تو مثالیں لیتے ہیں، اس کی دو لفظ میرے پاس موجود ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ لفظ کیا ہے، اب رسم الخط کے حوالے سے وہ لے لیتے ہیں۔ یعنی پہلا میرے پاس لفظ وہ جو میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے پیا۔ پیا کیا ہے، یہ لفظ ایک ہے مگر اس کے معنی دو ہے۔ ایک پیا کیا ہے، یہ پینے کے حوالے سے ہے، گھر میں مہمان آتا ہے، کیا آپ نے پانی پیا ہے، یعنی اس کو ہم لے لیتے ہیں، کیا آپ نے پانی پیا ہے۔ سوالیہ انداز میں یہ مہمان سے سوال کی صورت میں پوچھا گیا ہے۔ اب یہی مطلب اس کا دوسرا لے تو پیا کیا وہ محبوب کے معنوں میں ہے۔ اب یہی ایک شعر کا مصرع ہم لیتے ہیں تو اس میں جان لیتے ہیں، یعنی پیا باج پیالہ پیا جائے نا۔ اب یہاں پیا کیا ہے، یہ محبوب کے معنی، یعنی لفظ ایک ہے مگر معنی مختلف ہے۔ وہ کیا ہے، وہ موقع محل کے مطابق ہے، جو مصنف کے یہ شاعر کے خیال ہے اس کی وہ عکاسی کر رہا ہے۔ یہاں مصنف کیا ہے، بطور محبوب کے معنی اس سے استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ ایک سوالیہ انداز اس کو پانی پینے کے حوالے سے، یعنی لفظ ایک ہے تو اس لحاظ سے کیا ہے، اس لفظ کو موقع محل کے مطابق ادا کرنا، اس لفظ کو اس کے اصل موقف اور اصل معنی کے مطابق جب ادا کیا جاتا ہے وہ اس کا رسم الخط یا صحت عملہ کا بہترین نمونہ بھی ہوتا ہے۔ اگر پرانے زمانے کی بات کر لیں تو پرانے زمانے میں ہمارے پاس اور بھی اس کی مثالیں لے لیتے ہیں۔ اب پرانے وقتوں میں کیا ہوتا تھا، عام طور پہ لفظ ایک ہوتا ہے، اس کی ادائیگی دو طریقوں سے ہوتی ہے۔ یعنی اب یہی دیکھ لیں، پرانے وقتوں میں جو مکتب یہی مصنف ہوتے تھے، تحریر نگار ہوتے تھے، وہ لفظ کیا لکھتے تھے، وہ ایک سا یعنی ایک جیسا جسے کہتے ہیں، لیکن اس کی ادائیگی کیا ہے، وہ اس کو اس معنوں بھی استعمال کر لیتے ہیں، یعنی جیسے صناع لفظی کہتے ہیں، یہ لفظی اعتبار سے، وہ معنی کے اعتبار سے آگی، یہ لفظی اعتبار سے بھی آگی۔ اب جو دوسرا لفظ میرے پاس ہے وہ عام طور پہ ہم کہتے ہیں چسکا، یعنی چسکا پوائنٹ، آپ دیکھیں جی فلاں چسکا پوائنٹ، فلاں چسکا پوائنٹ، لیکن جب اس لفظ کی ادائیگی کرتے ہیں وہ کیا ہے، اس کو کسی دوسرے لفظ میں، یعنی چسکا، اس لفظ کی ادائیگی اس روپ میں کرتے تھے، تو یہ کیا ہے، اس زمانے کے اعتبار سے، تہذیب و تمدن کے اعتبار سے یہ رسم الخط کی نشانی بھی ہے۔ اب اگر بات کریں مجموعی طور پہ اس کا موقف کیا ہوتا ہے، یعنی بنیادی مقصد جو ہوتا ہے رسم الخط کا، وہ کیا ہوتا ہے، وہ بنیادی کام کیا کرتا ہے، یا اسے کیوں لکھا جاتا ہے، اور اس کا بنیادی فرائض کیا ہوتا ہے، یعنی اس کی جو فرائض ہیں وہ کون سے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا وہ کیا ہے، وہ تصحیح متن ہے، یعنی تصحیح متن سے مراد جو متن یعنی تحریر موجود آپ کے پاس ہے وہ کیا، وہ موقع محل کے مطابق، اس کے الفاظ کی بناوٹ، معنی کے مطابق اس کا جو مفہوم ہے وہ کیا وہ واضح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اس کے غلط یا درست ہونے کے بارے میں کہ وہ واضح کرنا وہ رسم الخط کا بنیادی ایک فرض ہوتا ہے۔ دوسرا کیا ہے، وہ متن کی اہمیت واضح کر دیتا ہے، یعنی متن کی اہمیت، یعنی اگر وہ موقع محل کے مطابق ہے، اس کی اہمیت واضح ہے یا نہیں ہے، کس حد تک وہ درست ہے، کس حد تک نہیں ہے، اس کی اہمیت کو وہ واضح کرنا وہ اس لحاظ سے بنیادی آتا ہے۔ پھر کہتے ہیں اس کی درست قرات ہے، درست قرات یعنی اس کو بول کر گا کر ادا کیا جاتا ہے، جیسے کوئی جب مصنف شعر لکھتا ہے تو اس کے لیے وہ بحر کا وزن کا ہونا ضروری ہے، چاہے چھوٹی بحر یا بڑی بحر، لیکن اس کا وزن میں ہونا ضروری ہے تاکہ وہ قرات کیا ہے وہ واضح، کیونکہ جو وزن ہوتا ہے شعر کے لیے انتہائی ضروری ہے، شاعری کے اندر جو وزن ہوتا ہے وہ ضروری ہے تاکہ وہ گا کر واضح کیا جا سکے کہ اس کا جو وزن ہے یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ اگر مقدمہ شعر و شاعری آپ نے پڑھی مولانا صاحب سے علی کی تو اس کے اندر یہی چیز یعنی شعر کا وزن میں ہونا، اس کی بحر کیا ہے، اس میں ردیف قافیے کا اور دیگر لحاظ سے بات وہ کیا اس اعتبار سے یہی درست قرات کے حوالے سے۔ پھر اس کے علاوہ کیا ہے، نسخوں کو ترتیب دینا، یعنی جو مواد جو تحقیقی نگار نے اکٹھا کیا ہوتا ہے وہ زمانے کے اعتبار سے ہے، حالات و واقعات کے اعتبار سے ہے، ان کو ایک خاص ترتیب دینا تاکہ ان میں کسی قسم کی گل مل نہ ہو جائے، یعنی وہ بے ترتیبہ منظر پیش نہ کرے، یعنی تاریخ کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے یا دیگر کے اعتبار سے وہ اپنی ترتیب کیا وہ واضح رکھے، یہ اس کا بنیادی فرض ہوتا ہے۔ پھر کیا مصنف کا انداز تحریر ہے، اس کا
یعنی مصنف کا انداز تحریر، یعنی جو مصنف کے خیالات ہوتے ہیں وہ جو صفحہ کرتاس پہ لکھے ہیں وہ رسم الخط کے ذریعے واضح ہو جاتا ہے کہ مصنف کس حد تک اس میں عبور رکھتا ہے، مصنف کس حد تک اس میں ماہر ہے، اور مصنف جو خیالات لکھے ہیں، جو صفحہ کرتاس پر تحریر کیے ہیں، وہ کس حد تک معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں، یہ تمام کا تمام ہے مصنف کا انداز تحریر میں بھی شمار ہوتا ہے۔ پھر کیا ہے، زمانہ کے حالات و واقعات ہیں۔ حالات و واقعات سے مراد جو مصنف اپنے معاشرے میں اس کو کیا وہ لکھتا ہے، یعنی جو دیکھتا ہوں وہی کہتا ہوں، مصنف سے وہی لکھنا ہوتا ہے جو وہ دیکھتا ہے، یعنی وہ تمام کے تمام عناصر کیا ہوتے ہیں، وہ اس لحاظ سے جو رسم الخط کا بنیادی مقصد ہوتا ہے، جو صحت املا کا ہوتا ہے، اس میں اس کے غلط اور درست ہونے کے زمانے کے اعتبار سے، زمانے کے حالات و واقعات کے اعتبار سے وہ سارے اس میں موجود ہے جو تحریری صورت مصنف کیا ہے وہ لکھتا ہے۔ جیسے ہم نے اس سے قبل مثال بھی لی ہے لفظ کی، اب یہ مثال ایک اور لے لیتے ہیں، یعنی عام طور پہ لفظ یعنی اوس یا شبنم، اس کا مطلب ایک ہی ہے، جسے پنجابی زبان میں ہم کہتے ہیں تیل پہ جنا، جیسے آج کا موسم تبدیل ہو تو رات کو کیا وہ اوس کی صورت میں پانی وہ گرتا ہے، یعنی لفظ دو ہیں مگر معنی ایک ہے۔ اسی طرح جو لفظ پیا نے لیا، پیا لفظ ایک ہے مگر موضوع کے اعتبار سے معنی وہ دو دیتا ہے، اسی لحاظ سے وہ جب صفحہ کرتاس پر آتا ہے وہ اپنے معنی، اپنا مفہوم زمانے کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، صنائع لفظی کے اعتبار سے، صنائع معنوی کے اعتبار سے وہ ساری اپنی چیزیں وہ واضح کر دیتا ہے جو مصنف کے ذہن میں ہوتی ہیں۔ یہ سے کہتے ہیں مجموعی طور پر صحت املا یا رسم الخط ہے، وہ کسی بھی زبان کا ہو وہ اسی لحاظ سے پرکھا جاتا ہے اور اس پر عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ عزیز سامعین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔